अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल दिल इश्क में किस्त है 62 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे बाकी तो नावल पढ़ना चाहते हैं जो कि आपको मेरे किसी भी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली उनका लिंक मिल जाएगा, आप मेरे चैनल के प्ले स्टोर में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको तेरे इश्क की प्रीवियस एपिसोड और बाकी तो नावल की तमाम एपिसोड इजीली मिल जाएंगी। तमाम एपिसोड आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हैं और मुझे बताते रहें आपको नावल कैसा लग रहा, आज की एपिसोड कैसी लगी। तो फिर चलते हैं हम अपने आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। तेरे इश्क में एपिसोड 62 तहरीर नूर आसिफ। 5 माह बाद। हाय, फरियाल ने दूर से बासित खान को देखते हुए हाथ हिलाया था और अब भागते हुए बासित खान की तरफ आ रही थी। पास पहुंचने पर फरियाल ने बासित खान की कमर के गिर्द अपने बाजू सख्ती से हमायल करते हुए उसके सीने से लिपट गई। बासित, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम इतने लेट क्यों हो गई? फरियाल ने बासित के सीने से लिपटते हुए शिकवा किया था। हाँ यार, थोड़ा काम था, बस इसीलिए लेट हो गया। और तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम खुद आ जाया करो, इतनी अच्छी ड्राइव कर लेती हो। बासित खान ने हमेशा के अल्फाज दोहराए थे। हाँ, मगर मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे लेने आते हो, मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना अच्छा लगता है बासित। फरियाल ने प्यार से बासित खान को देखते हुए कहा। बासित गहरा मुस्कुराया था। अब चलो और मुझे अच्छा सा लंच भी करवाओ, बहुत भूख लगी है, आज ऑफिस में बहुत काम था, खाने का टाइम ही नहीं मिला। फरियाल कहते हुए आगे बढ़ी थी। बासित खान भी उसके हम कदम हुआ था। हमेशा की तरह फरियाल नॉन स्टॉप बोल रही थी और बासित मुस्कुराते हुए सिर्फ उसे सुन रहा था। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की सड़क पर बासित खान के कदम यकदम रुके थे। फरियाल कब से आगे जा चुकी थी मगर वो वहीं रुका हुआ था। उसके कदम जैसे सड़क ने जकड़ लिए थे। वो पीछे मुड़कर देखना चाहता था मगर वो हिल नहीं पा रहा था। उसकी दिल की धड़कनें बेतरतीबी से धड़कने लगीं। दिल पसलियों से सर टकराकर बाहर आने को था क्योंकि उसके कानों में अभी अभी एक नाम की बाज़गश्त सुनाई दी थी। ज़रमीने। ज़रमीने। बासित खान ने ज़ेर लब ये नाम दोहराते हुए धड़कते दिल के साथ पीछे मुड़कर देखा था। ज़रमीने, कितनी बार कहा है यूँ मत भागा करो, देखो लग गई ना चोट तुम्हें। एक दरमियानी उम्र की औरत ने एक खूबसूरत सी ब्राउन करली बालों वाली बच्ची को सड़क से उठाया था जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल होगी। वो सड़क पर बैठी रो रही थी। वो औरत उसे प्यार से गोद में उठाई वहाँ से चल दी। मगर बासित खान वहीं पर रुका रहा। जाने कितने पल, कितने लम्हे बीत गए थे। इस मसरूफ़ सड़क से लोग गुजर रहे थे बिना बासित की तरफ ध्यान दिए, अपने आप में मगन। बासित जिस्मानी तौर पर वहाँ सड़क पर मौजूद था मगर वो वहाँ नहीं था। होश तब आया जब फरियाल ने उसे कंधे से हिलाया था। बासित, क्या हुआ? यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कितना आगे चली गई थी? पीछे मुड़कर देखा तो तुम मेरे साथ नहीं थे और तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? फरियाल हैरान हो रही थी उसे यहाँ पर जमे हुए देखकर, जो बेहिस्सो हरकत खड़ा था, पलके तक नहीं झपका रहा था। इसलिए परेशानी से बेदरेक सवाल कर डाले। बासित खान ने होश की दुनिया में कदम रखते हुए गहरा सांस लिया था। कुछ नहीं, बस वैसे ही। चलो, बासित खान ने मुस्कुराते हुए फरियाल से कहा। तो फरियाल ने बासित खान के बाजू को अपने दोनों हाथों से पकड़कर सख्ती से थामा था। अब चलो। फरियाल मुस्कुराई थी। बासित खान उसकी हरकत पर मुस्कुराता हुआ उसके साथ चल पड़ा। आप समझने की कोशिश करें मिस आलिया, आप ही ये केस लड़ सकती हैं क्योंकि आपका नाम इस शहर के मारूफ वकला में आता है। मैं बहुत आस लेकर आई हूँ। परिविश को आप ही इंसाफ दिला सकती हैं। नैना इस वक्त मारूफ वकील मिस आलिया के आलूशान ऑफिस में बैठी उससे इल्तिजा कर रही थी। आपकी बात ठीक है मगर मैं अताउल्ला खान के ख़ानदान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। बख्तावर अताउल्ला खान का पोता है और अरमान खान ज़ादा का भाई। वो असर रसूख वाले लोग हैं। वो मुझे कभी ये केस नहीं जीतने देंगे, बल्कि इसमें मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। आलिया ने नैना का केस
لڑنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پریوش کا کیا؟ اس کو انصاف کون دلائے گا؟ آپ یہ کیس نہیں لڑ رہی، کوئی بھی وکیل یہ کیس لینے کو تیار نہیں، تو پھر آپ نے وکالت کی ڈگری کیوں حاصل کی؟ پھاڑ کر پھینک دے اپنی ڈگری، اور ایک کالا کوٹ بھی اتار کر پھینک دے، آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ نینا ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی، اس لیے غصے سے اپنے سامنے بیٹھی شہر کی سب سے معروف وکیل کو اچھی خاصی سنا ڈالی۔ مس نینا، آپ فضول میں ہی ہائپر ہو رہی ہیں، آپ پریوش کو انصاف دلانا چاہتی ہیں تو آپ خود کیوں نہیں یہ کیس لڑتی؟ ابھی بھی آپ نے بھی تو یہ ڈگری حاصل کی ہے، یا پھر آپ بھی ڈر گئی ہیں؟ عالیہ چیئر پر سیدھی ہوتی تنزیہ مسکرائی تھی۔ میں ان بزدل لوگوں سے نہیں ڈرتی، میں یہ کیس اس لیے نہیں لڑنا چاہتی کیونکہ میری ڈگری ابھی ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے، مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے، اور میں یہ کیس ہر حال میں جیتنا چاہتی ہوں۔ آپ ہی ہیں جو یہ کیس جیت سکتی ہیں، پلیز میں بہت آس لے کر آئی ہوں آپ کے پاس، پلیز انکار مت کریں، نینا عالیہ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے بولی۔ مس نینا، آپ میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں، میری کسی کے ساتھ بہت اہم میٹنگ ہے، پلیز اب آپ جا سکتی ہیں۔ عالیہ نے ٹیبل پر پڑی فائل کھولتے ہوئے سپاٹ لہجے میں نینا کو جانے کو کہا۔ نینا کچھ پل عالیہ کو دیکھتی رہی اور پھر غصے سے آفس سے نکل گئی۔ نینا بہت غصے سے آفس سے نکلی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پریوش کو کیسے انصاف دلائیں۔ وہ اپنی ڈگری تو کمپلیٹ کر چکی تھی۔ اس دن جب وہ حویلی سے بھاگی تو دلاور خان نے اسے ہاسپٹل پہنچایا تھا، اور دلاور خان نے اسے اپنے گارڈز کے ہمراہ پوری سیکیورٹی میں شہر پہنچایا تھا۔ یہاں آ کر نینا نے ایک گرلز ہاسٹل میں رہائش اختیار کی تھی۔ تب اس کی یونیورسٹی میں سیمیسٹرز چل رہے تھے، نینا نے اپنا تب لاسٹ سیمیسٹر کمپلیٹ کیا تھا۔ اس کی زندگی میں ارمان خان زادہ کا چیپٹر کلوز ہو چکا تھا۔ ارمان خان زادہ نے بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو بہت آسانی سے اسے ڈھونڈ لیتا، کیونکہ نینا نے اس سے چھپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن کبھی کبھی اسے حیرانگی ضرور ہوتی تھی کہ ارمان خان زادہ نے اسے اتنی آسانی سے چھوڑ کیسے دیا، مگر وہ اسے اتنی آسانی سے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ پریوش کے قاتل کو پھانسی تک لے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم آگے بڑھ رہی تھی جب دلاور خان سے اس کا زوردار تصادم ہوا۔ آپ؟ نینا دلاور خان کو دیکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولی۔ ہاں، میری یہاں کسی کے ساتھ میٹنگ تھی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ دلاور نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں یہاں ایک کیس کے سلسلے میں آئی تھی، مگر سبھی یہاں پر بے ضمیر اور ڈرپوک لوگ ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا اگر ان لوگوں کو اپنی جان کی اتنی ہی پرواہ تھی تو انہوں نے اس پیشے کو اختیار ہی کیوں کیا؟ نینا نے غصے سے بولتے ہوئے دلاور خان کو ساری بات بتائی۔ نینا، مس عالیہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ کیس آپ کو لڑنا چاہیے۔ دلاور خان نے سنجیدگی سے نینا کی ہیزل گرین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ لیکن میں کیسے؟ نینا تذبذب کا شکار تھی۔ نینا، آپ ایک باہمت خاتون ہیں، ایک کانفیڈنٹ لڑکی جس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ اتنا کچھ آپ نے سہا، آپ کو خود پر یقین ہونا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے سیکیورٹی کی، وہ میں آپ کو مہیا کروں گا، بلکہ میری مکمل سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی۔ ارمان خان زادہ اور اس کا خاندان آپ کا ایک بال بیکا نہیں کر سکے گا، دلاور خان چٹانوں سے مضبوط لہجے میں بولا۔ نینا نے گہرا سانس لیتے ہوئے دلاور خان کی باتوں پر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے پریوش کا کیس لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے اس کے فیصلے کو سراہا تھا۔ ارے ارمان لالا، آپ کب آئی؟ زمین ایک کمرے میں آئی تو ارمان خان کو کمرے میں بلاج کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ گل، ابھی ابھی آیا ہوں، سب سے پہلے ادھر ہی چلا آیا کیونکہ مجھے اپنے بلاج کے ساتھ کھیلنا جو تھا، مگر یہاں آ کر مایوسی ہوئی۔ بلاج تو سو رہا ہے۔ ارمان خان نے مسکراتے ہوئے بلاج کے ماتھے پر آستگی سے بوسہ دیا تھا اور پھر اسے احتیاط سے کاٹ میں لٹایا۔ تم ٹھیک ہو گل؟ ارمان خان نے زمینی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں لالا، جس کا اتنا اچھا لالا ہو اس کو کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ زرمینی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرمینی، میں سوچ رہا ہوں بلاج کا اسی ہفتے عقیقہ نہ کر لیا جائے، ایک ماہ کا ہو گیا ہے بلاج، کیا کہتی ہو؟ ارمان نے بلاج پر نظریں جمائے ہوئے زرمینی سے پوچھا۔ جیسے آپ کی مرضی لالا، آپ ہی تو ہیں بلاج کی سرپرست،
اس کا ہر فیصلہ آپ ہی کے ذمہ ہے، زمینی نے مسکراتے ہوئے ارمان خان کے فیصلے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دن ہوں یہاں پر تو اسی ہفتے عقیقہ کر لیتے ہیں، ارمان خان سنجیدگی سے کہتے ہوئے کمرے سے چلا گیا تھا۔ بدتمیز ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے، مجھے بولا میں آ رہا ہوں مگر ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی کلائی پر بندی گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا۔ وہ 10 منٹ سے روحان کا ہاسٹل کے باہر انتظار کر رہی تھی، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ روحان کی گاڑی آئی تو وہ جھنجھلاتے ہوئے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ مقصد روحان پر اپنا غصہ ظاہر کرنا تھا اور روحان کو دیر سے آنے کی سزا بھی دینا تھی۔ وہ اپنی گاڑی کو لے کر بہت حساس تھا۔ کیا ہو گیا نینا، آرام سے یار، اتنی زور سے کون دروازہ بند کرتا ہے؟ روحان نے اتر کر جھنجھلاتے ہوئے اپنی گاڑی کا دروازہ چیک کیا تھا۔ توبہ ہے یار، ابھی بھی تمہارا غصہ ویسے کا ویسا ہی ہے، روحان نے اپنی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے نینا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی بھی غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ تو کیا کروں، اس بات پر خوش ہوں اتنی تیز دھوپ میں تم نے 10 منٹ مجھے انتظار کروایا ہے، نینا غصے سے بھڑکتے ہوئے بولی۔ روحان نینا کو دیکھتا ہوا مسکرا اٹھا تھا اور پھر سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ کیوں بلایا ہے مجھے اور کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ نینا نے سنجیدگی سے روحان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گھر جا رہے ہیں ہم، روحان نے ونڈ سکرین پر نظریں جمائے جواب دیا۔ گاڑی روکو روحان، نینا نے سپاٹ انداز میں روحان کو گاڑی روکنے کو کہا۔ روحان نے سنی انسنی کرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کی تھی۔ روحان گاڑی روکو، اب کی بار نینا چلائی تھی۔ اپنی بات کا روحان پر اثر نہ ہوتے دیکھ کر نینا نے آگے ہو کر گاڑی کی چابی نکالنا چاہی تو روحان کا سٹیئرنگ پر کنٹرول ڈگمگایا تھا، جس کے نتیجے میں گاڑی سائڈ درخت میں جا کر لگی۔ روحان نے بروقت بریک لگائی تھی ورنہ دونوں کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوتا۔ نینا پاگل ہو گئی ہو تم، یہ کیا حرکت تھی؟ روحان سرخ چہرے کے ساتھ چلایا تھا۔ جب میں تمہیں 1000 بار کہہ چکی ہوں کہ میں گھر نہیں آؤں گی تو کیا ہر دوسرے دن تم یہی سب کچھ کرنے لگ جاتے ہو؟ نینا نے غصے سے جواب دیا تھا۔ روحان نے اپنے ماتھے کو سہلاتے ہوئے خود کے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ دیکھو نینا، تمہیں اپنے گھر آنا چاہیے، پاپا تمہیں دیکھیں گے، تم معاف کر دیں گے انہوں نے جو کچھ بھی کہا تب غصے میں کہا، تب حالات ہی ایسے تھے۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے، روحان نے نینا کو تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ روحان میں پاپا کے الفاظ نہیں بھول سکتی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ہر حال میں اس رشتے کو نبھانا ہے، اگر میں نہ نبھا سکی تو مجھے واپس آنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی میں ان کے لیے مر چکی ہوں، میں نہیں جاؤں گی گھر، کبھی نہیں جاؤں گی، میں انہیں اپنی طرف سے مزید دکھ نہیں دے سکتی، نینا آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ نینا پلیز اپنے گھر آ جاؤ، تم ضد چھوڑ دو، اچھی طرح جانتی ہو پاپا تم سے بھی زیادہ ضدی ہیں، وہ کبھی تمہیں خود سے نہیں کہیں گے، روحان نے نینا کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا۔ کیا گارنٹی ہے میں گھر آ بھی جاؤں تو پاپا مجھے قبول کر لیں گے، مجھے معاف کر دیں گے؟ روحان، ہر مرد ایک جیسا کیوں ہوتا ہے، اپنی ضد، اپنی انا کا پکا؟ ہم عورتوں کو تم مرد کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ نینا تلخ ہوئی تھی۔ اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ تم عورتیں موقع ہی کہاں دیتی ہو ہمیں سمجھنے کا، ایسی ہی کرتی ہو، مجال ہے کبھی تحمل سے ہماری بات بھی سن لو یا پھر اپنے دماغ کو استعمال کر لو۔ روحان نینا کی بات پر بھڑکا تھا۔ اچھا تم تو یہ بات نہ ہی کرو تو بہتر ہوگا، ارمان خان، زیادہ سے بدلہ لینے کے لیے تم نے بھی ایک عورت کو استعمال کیا، محبت کے نام پر دھوکہ دیا، نینا اس بار بھی تلخی سے بولی۔ نینا پلیز بار بار اس ٹاپک پر بات کر کے میرے زخموں پر نمک مت چھڑکا کرو، بے شک میں نے بدلہ لیا اور اس کے لیے مجھے ریمل کا دل بھی دکھانا پڑا، مگر میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے وجود کا حصہ ہے وہ، کیسے اس کے بغیر جی رہا ہوں میں، یہ میں ہی جانتا ہوں، روحان خود عزیتی سے مسکرایا تھا۔ تم مردوں کی محبت بھی پانی میں اٹھتے جھاگ کی مانند ہوتی ہے جو کب بیٹھ جائے پتہ ہی نہیں چلتا، دن رات تم مرد محبت کا راگ الاپتے رہتے ہو، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو مردوں کی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں، نینا تنزیہ مسکرائی تھی۔ روحان نے غصے سے گاڑی پیک کرتے ہوئے گاڑی کا رخ دوبارہ سے ہاسٹل کی طرف موڑا تھا۔
حویلی میں صبح سے ہی کافی رونق تھی۔ آج بلاج کا کیکا تھا۔ رحیلہ خانم نے لاکھوں روپے وار کر بلاج کا صدقہ کیے تھے اور اپنی آنکھ سے کاجل اتار کر بلاج کے کان کے نیچے لگایا۔ بلاج کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ بالکل باسط خان کی کاپی تھا۔ وہی ناک نقشہ سب کچھ اس نے باسط خان کا چرایا تھا۔ آج 6 ماہ ہو چکے تھے۔ باسط خان کا کچھ پتہ نہیں تھا، نہ ہی اس نے حویلی والوں سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ راحیلہ خانم کو دن رات باسط خان کی یاد ستاتی تھی، اور یہ بھی کہ وہ ٹھیک تو ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ دکھ اس بات کا تھا، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ایک بچے کا باپ ہے۔ خدا نے اسے اتنی بڑی نعمت دی اور اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ارمان خان زادہ مردان خانے میں سب کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ بلاج بھی وہیں پر موجود تھا۔ ارمان حویلی آ جاتا تو بلاج کے بغیر ایک پل نہیں رہتا تھا۔ ابھی بھی وہ کیری کاٹ میں لیٹا کھیل رہا تھا۔ ارمان خان اسے کھیلتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسی اثنا میں حویلی کا ملازم کوئی انویلپ لے کر اندر آیا تھا اور اسے ارمان خان کو پکڑایا۔ عدالت کا نوٹس؟ ارمان خان نے حیران ہوتے انویلپ کھول کر دیکھا تو ارمان پر بجلی گری تھی۔ پریوش کے قتل کا کیس کے سلسلے میں بختیار خان کو عدالت میں پیش ہونے کو کہا گیا تھا۔ ارمان خان یکدم سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا ہوا تو حویلی کے باقی مرد بھی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ارتضی خان نے وہ نوٹس ارمان خان سے لے کر پڑھا تو ان کی آنکھیں بھی غصے سے سرخ پڑی تھیں۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ ایسا کون کر سکتا ہے؟ کس کی اتنی ہمت ہے جو ہمیں نوٹس بھیجے؟ ارتضی خان غصے سے دھاڑا تھا۔ ارمان، یہ تمہاری بیوی کا ہی کام ہے، اس نے ہی کیا ہوگا یہ سب کچھ۔ ایف آئی آر بھی اس نے ہی کٹوائی تھی، ورنہ ہمارے مخالف کوئی جائے کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے۔ تمہیں کہا تھا کہ اسے واپس لے آؤ یا پھر اسے جان سے مار ڈالو، مگر تم نے ہماری ایک نہیں سنی۔ اور دیکھو اب وہ ہمیں بری دنیا کے سامنے ذلیل کرنا چاہتی ہے، ہمارا تماشا بنانا چاہتی ہے۔ خاندادہ غیظ و غضب کے ساتھ گرجے تھے۔ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکے گی، منہ کے بل گراؤں گا میں اسے۔ وہ یہ کیس نہیں جیت سکے گی، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ پوری دنیا کے سامنے اب ذلیل وہ ہوگی۔ ارمان خان کے غضب سے اب اسے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ارمان سب سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے غر آیا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔